अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। कल आपने एक खबर देखी होगी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज, उनके सामने एक अमरीकी सरमायाकारी का वफ़द बैठा हुआ था। ये बताया गया कि शायद एलन मस्क जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होने जा रही है। मिलने वाले साहब और वफ़द की सरबराही कर रहे थे जेंट्री बीच, जिनको बताया गया कि इनका ट्रंप ख़ानदान के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, होगा या था। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप जाएं गूगल पर नाम लिखे जेंट्री बीच, आपके सामने कुछ हैरान कुन इंकशाफात सामने आते हैं जिनसे हम अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की तवक्को कर रहे हैं। कहीं पर उनके बारे में लिखा है कि वो 10 मिलियन डॉलर की वर्थ रखते हैं, कहीं पर 18 मिलियन डॉलर, लेकिन मैक्सिमम अगर आपको कहीं पता चलता है तो वो 100 से 200 मिलियन डॉलर के दरमियान जिस शख्स की वर्थ है, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी। फिर जेंट्री बीच को आप सर्च करते हैं, आपको पता चलता है कहीं पर उनके अदालती मामलात चल रहे हैं, कहीं पर वो 90 मिलियन डॉलर में हिस्सा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर आपको खबरें मिलती हैं कि ट्रंप ख़ानदान उनसे अपने ताल्लुक़ से इजहार ला ताल्लुक़ ही करता हुआ नज़र आ रहा है। हमें तो ये बताया गया कि अमरीकी सरमायाकारी का वफ़द डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का सदर बनते ही पाकिस्तान भेजा है और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को करीबी तरीके से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नारा लगाया है अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप अमेरिका में आकर इन्वेस्ट करें। और कल पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि अमेरिका तो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहा है, ट्रंप टावर बनेगा पाकिस्तान में। हैरान कुन तौर पर अमरीकी सफारत खाने ने, अमरीकी महकमा खारजा ने इस दौरे का इन सरमायाकारों के ग्रुप से इजहार ला ताल्लुक़ ही किया। उन्होंने कहा कि इसका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान नहीं भिजवाया। और जब आप गौर से पाकिस्तानी डेलीगेशन को देखते हैं, हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे वज़रा को, हमारे बहुत से वज़रा बशमूल हमारे वज़ीर आज़म ऐसे हैं कि अपनी आस्तीन को ऐसे करके झटकें तो 18-20 मिलियन डॉलर तो वो भी निकाल कर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन ये डेस्परेशन क्यों है हुकूमत में कि वो अपना ताल्लुक़ साबित करें ट्रंप इंतज़ामिया से? एक सरमायाकारी वफ़द को किस तरीके से एक्सेस दिया गया? हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, हुकूमत चाहे फॉर्म 45 की हो चाहे 47 की हो, लेकिन जब आप इस कुर्सी पर बैठे हैं तो इस मुल्क की, इस मुल्क के अवाम की इज़्ज़त और तकरीम आपके हाथ में है। 25 करोड़ का मुल्क, एक पोटेंट आर्मी, इंस्टीट्यूशंस, एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, हमारे साइंटिस्ट को पूरी दुनिया में माना जाता है, हमारा एक वाइब्रेंट इंटरनेशनल डायस्पोरा पूरी दुनिया में मौजूद है। और हमें एक्सेस लेना पड़ता है एक लो लेवल सरमायाकारी वफ़द को। हमारे वज़ीर आज़म और वज़रा सामने हाथ बांध कर बैठे होते हैं। ये बड़ा हैरान कुन है। हमारे बहुत से सफ़ीर मुख्तलिफ़ ममालिक में वो ये कहते हैं कि वो कभी भी ये मौका नहीं पा सकते कि उस मुल्क के वज़ीर आज़म से, उसकी काबीना से इस तरीके की इन ऑप्टिक्स में मुलाकात हो, लेकिन ये हो रहा है। एक परफेक्ट स्टॉर्म हमें नज़र आता है, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, आइनी बहरान, जिसने पाकिस्तान को घेरा हुआ है। इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब, माहिर कानून हैं। सीनियर सियासतदान जनाब दानियाल अजीज़ साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब ज़मीर हैदर ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ में गुफ्तगू का लेकिन करूँगा साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि एक मरतबा फिर दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो मुज़ाकरात करे और एक जुडिशल कमीशन बनाने के बजाय ये ऑफ़र की गई है कि आपको पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं। हामिद रज़ा साहब, हमने आज आपका ट्वीट देखा, आपसे चंद घंटे पहले आपने ट्वीट किया, आपने कहा कि इमरान खान ने हिदायत की है और आप लोगों ने मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी है। 31 जनवरी डेडलाइन थी, उसका भी इंतज़ार नहीं किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ईसा नकवी साहब, मुज़ाकरात तो सर हम कॉल ऑफ कर चुके हैं आज से 5 रोज कबल। और आप देखिए जुडिशल कमीशन के ऊपर पहले लैतोलाल से काम लिया जाता रहा और उसके बाद बाकायदा कैटेगोरिकली कह दिया गया कि हम आपको पार्लियामानी कमीशन दे देते हैं। हमारा स्टैंड डे फर्स्ट से बहुत क्लियर था जी, और मेरा नहीं ख्याल कि अब इस स्ट्रीम ऑफ माइंड के साथ हम मजीद मुज़ाकरात के अंदर जाना चाहेंगे। इसलिए इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आई थी, मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दिया गया और अब वही मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस के ऊपर वर्किंग करेगी और उसे राब्ता कमेटी का नाम दे दिया गया जी। तो आपकी जो राब्ता कमेटी है वो अब एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन 31 जनवरी की जो डेडलाइन थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि 8 फरवरी को कोई बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने का इरादा रखती है। उसके हवाले से भी कुछ तैयारियां जारी हैं?
جی بالکل اس کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں جی. ہم نے لاہور میں جلسہ کے حوالے سے بھی اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے. ثوابی کے اندر بھی جلسہ ہم ہوگا. اس کے اندر جو مختلف تنظیمات ہیں ان کے ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں. وہاں پہ جو ریجنل صدور ہیں, جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن پریزیڈنٹس ہیں, وہ سب اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک بڑا شو ہوگا جی. اچھا, آپ اس جو آپ کی کمیٹی تھی اس کی ترجمانی کا کام آپ کو سونپا گیا. دوسری طرف حکومت کے جو ترجمان ہیں عرفان صدیقی صاحب اس کمیٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لکھ کے تو 2 مطالبے دیے تھے, لیکن کمیٹی میں تو آپ نے 15 مطالبے سامنے رکھے ہوئے تھے. ہم اس کے اوپر غور بھی کر رہے تھے اور آپ ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب کی بات سن لیں. آئی نیڈ یور رپلائی آن دیٹ. جی حامد رضا صاحب, 1 کے ساتھ 8, 1 کے ساتھ 7, عمران خان, شاہ محمود قریشی, آپ لوگ نام دے لے رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں لکھ کے نہیں دیے, لیکن آپ نے کہا کہ ان کی رہائی, اور ہم نے آپ کو کوئی تانا نہیں دیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. اچھا دیکھیے عیسیٰ نقوی صاحب, تانے کا موقع انہیں نہیں ملا جی. آج وہ جو خواہش تھی وہ عرفان صدیقی صاحب کے لبوں پر آ گئی, وہ زبان پر آ گئی. بالکل ہم نے پہلی میٹنگ میں بھی بات کی, ہم نے دوسری میٹنگ میں بھی بات کی, وربل بات کی, اور اس کے اندر جب عمران خان سمیت دیگر تمام پولیٹیکل ورکرز کی اور لیڈرشپ کی رہائی کی بات کی, تو ساتھ یہ بھی وہ بتلانا بھول گئے, اگر مناسب ہو تو یہ بھی بتلا دیتے, منٹس آف دا میٹنگ میں یہ بھی موجود ہوگا, کہ ہم نے ان کی رہائی آئینی قانونی طریقہ کار سے اور عدالتوں سے ہم نے رہائی کی بات کی ہے. اس کے اندر ہم نے صرف پروسیکیوشن کے کردار کے اصلاح کی بات کی ہے. صحیح. ہم نے بائی نیم عمران خان صاحب کا یا شاہ محمود قریشی صاحب کا نام نہیں دیا. حکومتی خواہش یہ تھی کہ اس ڈرافٹ کے اندر عمران خان صاحب کا نام ہوتا تاکہ پھر اسے لہرا لہرا کر NRO بتلایا جاتا. وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. تو جہاں تک ان کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے پہلے کے ساتھ 8 اور دوسرے کے ساتھ 7 مطالبہ دے دیے, بالکل غلط ہے جی. ہم نے 2 ہی جوڈیشل کمیشنز ڈیمانڈ کیے ہیں, اور اپنی طرف سے ہم نے جوڈیشل کمیشن کے TORs کا تعین کر کے دیا ہے. صحیح. اب اگر حکومت پرنسپلی ایگری کرتی تو حکومت اپنے TORs لے کے آ سکتی تھی. ان TORs کو اب مطالبات نہ کہیں, مطالبات وہی 2 ہیں جی. ٹھیک ہے جی, مذاکرات اور اوور صاحبزادہ حامد رضا بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. دانیال عزیز صاحب, بڑا آپ کا تعلق, آپ انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں مسلم لیگ نون کو. یہ جو ڈیسپریشن ہے, شہباز شریف صاحب وقت سے مل رہے ہیں, اچھی بات ہے, سرمایہ کاری آنی چاہیے پاکستان میں, لیکن جو اوور پروجیکشن ہے, جب آپ انہی شخص کو, انہی صاحب کو, جنٹری بیچ کو سرچ کرتے ہیں, آج تو AI کا زمانہ ہے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ فوراً ہی پتہ چل جائے گا. لوگوں نے سرچ کیا, صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل نکلا اس پر 69 فالوورز ہیں, آج تک ایک ٹویٹ نہیں کی. ایک میئر کے کینڈیڈیٹ کی ٹویٹ کو آج تک صرف رپلائی کیا ہے. تو وہ یہ ڈیسپریشن کیوں ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت؟ میرے خیال میں جو تھوڑا سا فوپا ہوا ہے نا جی, فال سٹارٹ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے. جب ابھی ایک صاحب گئے ہوئے تھے امریکہ میں, تو کچھ کانگریس مین سے ملاقاتیں ہوئی, کچھ سینیٹر سے, اور جیسے ہی وہ ملاقات سے باہر آئے تو انہوں نے ہی ٹویٹ کر دیا کہ یہ قیدی 804 کو رہا کریں. تو اس میں میرے خیال میں وہ تھوڑی سی سبکی ہوئی ہے ان کو. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا, اس کو زیادہ وہ بڑھا چڑھا کے شاید اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے. اور یہ جو ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ روز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, وہاں کوئی کنگریشنل ہیرنگز ہیں, وہاں پر کچھ پاکستان کے صحافی حضرات بھی پیش ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ تقریریں بھی کی وغیرہ, اس چیز کو زائل کرنے کے لیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا مشینری چل رہی ہے بیک اینڈ فورتھ, کہ جی وہاں سے پرسنالٹیز کے اوپر سینکشنز لگنے لگی ہیں, اور یہاں سے کہ جناب ہمارے پاس تو سرمایہ کاری کے لیے صاحبان آ گئے ہیں, سارا کچھ. اس میں جو حقیقت ہے آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں, اگر اس کو سفٹ تھرو کریں تو یہ جو اس وقت امید کی جاتی تھی کہ پتہ نہیں پاکستانی کی جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے امریکہ میں, انہوں نے کون سے تارے توڑ لانے آسمان سے, وہ تو فرینکلی ہوا کوئی نہیں. اور اس کا اندیہ جو ہے ان کی جو انتظامیہ ہے وہ پہلے سے ہی دے رہی تھی جب سے گرنیل صاحب نے یہ کیا. اس کے برعکس جو گرنیل صاحب جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مطلب ایک نان اینٹیٹی ہے, ان کو تو نامنیٹ کر دی انہوں نے اپنی مختلف ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ بھی کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تھوڑی معنی خیز ہے, کیونکہ یہ کورابریٹ ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہم دوسرے سورسز سے سن رہے ہیں. کہ ہماری غالباً گلف میں کسی ملک سے بات ہو گئی ہے اور وہ ہمارے ایمبیسڈر کا کوئی کردار ادا کریں گے. یہ بات نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں, میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پلیٹ کے اوپر جو ان کا ڈومیسٹک ایجنڈا ہے اور جو ان کا ٹریڈ کا اور پاکستان یہ فورن پالیسی کا ایجنڈا ہے, اس میں جو ٹرمپ حکومت کی اس وقت ٹرانزیشن ٹیم پلان کر رہی ہے, ان کے پاس وہ بینڈ وتھ ہی نہیں ہے کہ ایسے
جیسے ایشوز کو, جیسے پاکستان جیسا ملک ہے, اس کو ٹیک اپ کریں. تو آپ توقع نہ رکھیں کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں چھوڑ کے تو انہوں نے اس طرف دھیان کر لینا ہے. یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, جو ظاہر ہے کہ ڈیلیشن آف ٹویٹس ہے وہ ان کے اکاؤنٹ کی سیٹنگ ایسی ہے کہ 45 دن سے پہلے والے ٹویٹس آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں, آرکائیو ہو جاتے ہیں. تو وہ آبویسلی دیٹس ناٹ عمران اسپیسیفک, وہ باقی والے موجود ہیں. ان کے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ٹوٹل 6 ٹویٹس موجود ہیں جو شخص ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی بات درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانگریس نے بارہا یہ اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو تشویش کی نظر سے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہیومن رائٹس کا وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے. اس میں یہ صرف نہیں کہ زبانی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے باقاعدہ دستخط کیے ہیں, اس پہ ہم آتے ہیں, جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی بھی وارننگ آ گئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, کم از کم یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو اس ایگزیکٹو سائیڈ ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن کی, ان کا اور کانگریس کا اس طرح سے کوئی ڈائریکٹ مارچنگ آرڈرز نہیں مل جاتے کہ یہ آپ فوراً جو ہے نا کر کے آئے. سو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے نپی تلی جو بھی ان کی پالیسی ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس والے اور جی ایس پی پلس والے معاملے پر آتا ہوں. سعد رسول صاحب, 20 سال تو مجھے ہو گئے ہیں فورن آفس کو کور کرتے ہوئے, فورن پالیسی کو کور کرتے ہوئے. میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کم از کم پہلے 17 سالوں میں کہ ہمارے وزیر اعظم کسی سے بھی, چاہے نواز شریف ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, عمران خان ہوں, کوئی بھی وزیر, یوسف رضا گیلانی رہے ہوں, شوکت عزیز صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, اس تک کسی ڈیپٹی ہائی کمشنر کا, کسی جو ہے وہ پولیٹیکل سیکٹری کا ایکسیس ایسا نہیں ہوتا تھا. کال آن ہو جاتی تھی, لیکن یہ جو 1-on-1 میٹنگ کے آپٹکس ہیں یہ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہیں شہباز شریف صاحب؟ ہر شخص کا جو ڈائریکٹ ایکسیس آپ نے پرائم منسٹر کو دے دیا تو آپ کے فورن سیکٹری کو, آپ کے ایڈیشنل سیکٹری کو, آپ کے اس محکمے کو, آپ کے وزیر خارجہ کو پھر کون گھاس ڈالے گا؟ میں تو شاہ صاحب آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ بہت ہی ایک افسوسناک اور بہت ہی ایک سیڈ پاکستان کے لیے یہ لمحہ ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی دیگر تمام دنیا کی طرح کچھ ڈپلومیٹک ڈگنیٹی ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی فورن منسٹر آتا ہے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کو ملنے کے لیے نہیں جاتا, جو آپ کے عہدے کی پیرٹی کے ساتھ کوئی شخص ہوتا ہے وہ جا کے اس کو ریسیو کرتا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ آتا ہے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریسیو کرنے جاتا ہے. بالکل کوئی ڈپلومیٹک ڈگنیٹی ہوتی ہے ممالک کے اندر کہ آپ پیرٹی کے ساتھ کسی ملک سے بات کریں گے, اس سے لا تعلق ہو کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے ملک, آپ کتنے ویک ہیں, یا آپ کتنے اسٹرانگ ہیں وہ کتنا ویک ہے. کچھ ڈپلومیٹک نارمز ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ تو اس اسکور کو کور بھی کرتے ہیں. ان کو سرنڈر کر دینا اس طرح کی ملاقاتوں کے اندر کہ ایک پرائیویٹ ڈیلیگیشن کو تقریباً ایک اسٹیٹ پروٹوکول کی طرح ریسیو کیا جا رہا ہے, وزیر اعظم سے ملوایا جا رہا ہے, اگر تو اس کے پیچھے کوئی واقعی اس طرح کا کوئی ماضی کے اندر فار ایگزامپل بل گیٹس وغیرہ کو ملوایا گیا وزیر اعظم سے, تو کوئی بات سمجھ آتی ہے, وہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں. وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن ہم جس کو مکیش امبانی بنا کے پیش کر رہے تھے وہ وجے مالیہ نکلا نا. رینڈم بزنس مین کو اس طرح کر کے کرنا تو بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کروں, جو آپ ڈیسپریشن کی بات کر رہے ہیں, کسی وجہ سے ہماری اس وقت کی پالیٹی کو, ہماری سیاست کو, ہمارے دیگر گورننس سٹرکچرز کو یہ باور ہو چکا ہے کہ ہمیں کوئی کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے ایک بات ہو رہی ہے, ایک طرف سے فری عمران خان کی ٹویٹ ہو رہی ہیں, وہ جو ولسن کر رہے ہوں یا روک کھنہ کر رہے ہوں یا گرینل کر رہے ہوں, ایک طرف سے فری عمران خان کی ٹویٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کو کسی طریقے کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر ایزمپشن یہ ہے کہ حقیقت چینج نہیں کرنی چاہیے, کوئی نیریٹو اوپر سے کوئی بات بنانی چاہیے کہ ہماری بھی دال گل رہی ہے. یہ ملک اب بات نیریٹو کریشن سے آگے جا چکا ہے. اگر آپ اس بات کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک سیاسی مخالف ہے عمران خان, اس کے حق میں امریکن کانگریسمین کی طرف سے ٹویٹس ہو رہی ہیں یا ٹرمپ کے کیبنٹ ممبر سے ٹویٹ ہو رہی ہیں, اگر آپ اسے کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بس گورے شخص کو پرائم منسٹر سے ملوا کے ایک بیانیہ نہیں بنا سکتے. آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پالیسی انیشیٹیوز لینے پڑیں گے, کوئی عوام سے سیدھی بات کرنی پڑے گی, کچھ تسلیم کرنا پڑے گا دو غلطیاں جو آپ سے ہوئیں. فار ایگزامپل ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب کا جو امریکہ کا دورہ تھا, آپ اس کو جیسے مرضی سپن کر لیں, آپ اس کو سکسیس سٹوری نہیں بنا سکتے. آپ کو کچھ باتیں تسلیم کرنی چاہیے. جب آپ تسلیم کریں گے
लोगों को पता चलेगा आप सच बोल रहे हैं, इसके अंदर से आपका कोई वजह है, कोई आपके पास फैक्ट्स हैं ये सच बोलने के लिए, तो वहाँ से आगे चंद लोग आपके साथ चलेंगे। अगर आप कहें कि एक दौरा बहुत कामयाब हुआ था और देखिए उसके समरात ये हैं कि ये हमारे पास एक गोरा है जो आ गया है और ये इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका बैकग्राउंड चेक भी प्रॉपरली ना किया गया हो, तो ये बयानिया बनाना नाकाफी है। हकीकत को तस्लीम करें, उस हकीकत का किसी हकीकत से जवाब दें, बयानिए से जवाब ना दें। ज़मीर हैदर साहब, सहाफ़त कहाँ गई? अब एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं, ये खैर हमेशा से होता रहा है। हमेशा कुछ प्यारे सहाफ़ी होते हैं, कुछ अच्छे सहाफ़ी होते हैं, कुछ बुरे सहाफ़ी होते हैं, ये हर हुकूमत का वतीरा होता है। लेकिन जर्नलिस्ट्स का अपना भी तो कोई कोड ऑफ एथिक होता है। पिछले 3 साल में हम अपने सहाफ़ी जाते हैं, मुलाकात करते हैं, सवाल करते हैं, उसके बाद आके कहते हैं इनकलाब आ रहा है, कोई अरब $100 की इन्वेस्टमेंट आ रही है, $100 अरब, $25 अरब, $75 अरब डॉलर से नीचे बात नहीं होती। अभी अक्टूबर में जो है वो एक यूँ समझें कि हमें अपने नंबर पर जो है वो एक शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की जो है वो मेज़बानी मिल गई, तो हमने कहा 31 दिसंबर 2024 पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो पता नहीं क्या बन जाएगा। ये जो ख्वाब दिखाना है, चलें ख्वाब दिखाना अच्छी बात है, अमली इक़दाम कुछ है नहीं। अरबों डॉलर्स कभी सऊदी अरब से कहते हैं, कभी अमेरिका से कहते हैं, कभी चाइना से कहते हैं। ये ऐन वाले अरब आ रहे हैं पाकिस्तान या अलिफ वाले अरब आ रहे हैं पाकिस्तान? बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। जर्नलिस्ट को मैं इसमें ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है कि आपको पहले डबल चेक करना चाहिए, आपको तमाम मौरूजी हालात को सामने रखकर जो है बात करनी चाहिए। आपको एकदम जो है हवा में इस किस्म की बात नहीं छोड़ देनी चाहिए कि जी बस अरबों डॉलर आने वाले हैं और ये हो रहा है और आपके। मैं आपको बताता हूँ कि एक मैं जिसने कोई काम करना भी था वो उन अरबों के इंतजार में है। फेडरल मिनिस्टर ने मुझे कहा कि भाई साहब यहाँ पे सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये नहीं कि कोई पैसे नहीं लाना चाह रहा, कह रहा है भाई कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पे कोई सरमायाकारी करे। एक चीज, लेकिन चलें, बात ये हो रही है कि अभी आपने बात की कि ये एक ऑफिशियल डेलीगेशन को डिक्लेयर किया गया, ऐसे ही है ना कि ऑफिशियल डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन को हाँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भिजवाया कि जाओ खजानों के मुंह खोल देते हैं, तिजोरियां खोल देते हैं, बरसात कर दें डॉलर्स की। ईसा मुझे एक बात बताएं कि पीका कानून बन चुका हुआ है ना जी, ये उसके बाद पहली फेक न्यूज थी, जर्नलिस्ट के लिए नहीं है। तो ये किसने फेक न्यूज चलाई है, उसको क्यों नहीं ट्रायल करते, उसको 3 साल के लिए अंदर डालें और उससे पूछें कि भाई ये तुमने कहां से डिक्लेयर किया कि ये ऑफिशियल डेलीगेशन है। फॉरेन ऑफिस के जिस बंदे ने किया उसको पूछे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर किसी ने ये डिक्लेयर किया कि जी ऑफिशियल डेलीगेशन है यूएस का, उससे पूछें और उसको सजा दें फिर, क्योंकि कहा गया है कि भाई साहब ये वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए नहीं है कानून। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज मुझे लगता ये है कि इसको ऑफिशियली क्यों समझ बैठे होंगे। ईसा, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट चैनल में, आपको कराची भेजा जाता है चैनल की तरफ से ऑफिशियली, और वहां पे आप जिसका इंटरव्यू करते हैं उनको ये पता लगता है कि आपको ऑफिशियली भेजा है और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये एक ऑफिशियल जो है विजिट है ईसा नकवी साहब का। तो मुझे लगता है कि जिस प्राइवेट कंपनी ने उन प्राइवेट कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको बहुत बड़ा इन्वेस्टर डिक्लेयर किया, बुलाया और उनको कहा कि जी आप खुद अपनी कंपनी को ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको ऑफिशियल डेलीगेशन बना दिया। तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये है। आपको मालूम है कि इस किस्म के किस किस्म के हम लोग ब्लंडर्स करते हैं। हम बाहर के मुल्क में किसी इवेंट में चले जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि इस इवेंट में आपको होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आपको ये नहीं मालूम होता कि अगर आप किसी से ऑफिशियली मिल रहे हैं, किसी पर्सनालिटी से, तो आपने उसके बाद का क्या आपने आके बात करनी है, आप हवा में बातें छोड़ देते हैं। तो ये ब्लंडर्स होते हैं। जर्नलिस्ट की जो आपने बात की, मैं फिर एक दफा बोलूंगा ईसा, कि आपने और हमने कितना अरसा इकट्ठे काम किया है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती थी कि हम डबल चेक करें, पूछें, बार बार पूछें कि जी ये जो आपने बात की है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे सब्सटेंस क्या है। हमें याद है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितनी ब्रीफिंग्स हुआ करती थी और वो हमें बताते थे कि जनाब ये, बल्कि बाकायदा आए होते थे लोग और वो बाकायदा हमें उस पे ब्रीफिंग दे रहे होते थे। सही। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। एक यूरोपीय यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन राइट्स पर,
ओलाफ स्कूग वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने एक खतरे की घंटी बजाई है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जून 2025 तक कुछ तब्दीलियां ना हुई, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दानियाल अजीज साहब, ये बताएं, मुस्लिम लीग नून में जाहिर है कि अभी जितने भी अब पीका कानून पास हुआ, जर्नलिस्ट कहते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ खड़े होते थे जब इमरान खान की हुकूमत में ऑर्डिनेंस आ रहा था, इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जा रहा था, तो पार्लियामेंट के सामने हमारे धरने में शिरकत करते थे, ज़मीन पे बैठकर हमारे साथ नारे लगाते थे, सिविल सुप्रीमेसी के नारे लगाते थे, वोट को इज़्ज़त दो की बातें होती थीं और मुल्क में आइन कानून के बारे में बहुत ही सख्त गिर मौक़िफ़ होता था मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का। नवाज़ शरीफ 2018, 19, 20 का और नवाज़ शरीफ 2025 का। आज ये जो जितने डिसीजंस हो रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम, पीका कानून, जजेस की तादाद बढ़ाना, फ़लाँ कानून फ़लाँ, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ख़्याल में मुस्लिम लीग नून पे आप किस पे फिक्स कर सकते हैं? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, कौन है इस पे ज़िम्मेदार? जी, इसमें वाज़ेह तौर पर पूरी फैमिली का डिसीजन है जी। जो इन्होंने जो माजी का इनका बयानिया था उसको रद्द करके तो उन्होंने वापस अपने रूट्स को चले गए हैं, क्योंकि ये अर्ली 80s में जब ये सारा सिलसिला चल निकला जिसको आज मुस्लिम लीग नून के नाम से जाना जाता है, तो उस वक्त भी ये इस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार थी। और अब आके जो है इनके लिए बड़ा आसान है कि दोबारा से वही गिलाफ ओढ़ लें और कह दें कि जनाब अब वो सारी जो इनकलाबी बातें थी वो हमने ज़ायल कर दी हैं और हम इस तरफ चल निकले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें पेश है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और इसमें वाज़ेह तौर पर जो ये जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये खमियाजा इन्होंने ख़ुद भी भुगतना है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मामलात जो ये समझ रहे हैं कि ये तय करते जा रहे हैं और इन्होंने ये बैसाखी जो है ये पक्की इन्होंने अपनी बगल में रख ली है, ये कभी किसी की रही नहीं। और जिस वक्त ये मौसम थोड़ा सा बदला तो इन सारी चीज़ों का सामना इन्होंने ख़ुद करना है और फिर इन्होंने मज़ीद पछताना है। तो ये अनफॉर्चुनेटली PTI का भी यही हाल है। वो भी आके तो इसी तरह के हरकत और मीडिया के साथ इसी तरह का सलूक, मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से ये DGFIA को कहा गया था कि आप मुकदमात बनाएं, अगर नहीं तो आपको बरतरफ कर दिया जाएगा, और बहुत सारी बातें। IG तब्दील हो गए कि किसी के बहनोई का जो है ना 1 कनाल का प्लॉट नहीं दिलवाया गया, बाद में अदालत से पता चला उनका था ही नहीं, यानी पूरा सूबे जो है उसको करते। तो इस तरह की जो चीज़ें ये हमेशा वापस आके आपको बाइट करती हैं। तो आपको चाहिए कि को खुदा खौफी होनी चाहिए और मामलात को आप उस तरह से चलाएं जिस तरह से आपको अच्छी तरह पता है और सबको पता है, बच्चे को पता है कि आइन का असल तस्वर क्या है। लेकिन जब आप लेकिन एक राय जो मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में हम देख रहे हैं, बहुत सारे जो हैं प्राइवेटली कहते हैं आपके लोग के बस जो बड़े मियाँ साहब हैं वो यरगमाल बन गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो शी इज़ कॉलिंग द शॉट्स, फैमिली में फ़ैसले कोई और कर रहा है और मियाँ साहब को अमली तौर पर सिर्फ फैमिली के अंदर डिसीजंस के ऊपर एक रबर स्टैंप बना दिया है कि असी ये कर देता है तुसी ते मोर ला दो। ऐसा कुछ नहीं है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ जो N लगा हुआ है उसकी कोई वजह है और वहाँ पर फैसले जो हैं और उस फैमिली की जो एक तरीक़ाकार है नस्ल दर नस्ल, वो ऐसी पुख्ता उनकी ज़हनों में बात जो है थमाई गई है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी किस्म की कोई हिलचुल हो जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं। पावर सेंटर एक ही है, फैसले वहीं होते हैं और तो बाकी उसकी अमल दरामद में कोई हिचकिचाहट आ जाए, कोई मतलब 18 से 20 कर दे, कोई 20 से 18 कर दे, वो एक अलग बात है। फैसले वहीं पे होते हैं, फैसले वहीं पर होते हैं। इसका मतलब है साद रसूल साहब, यहाँ तो दानियाल अजीज साहब जो कह रहे हैं वो ये है कि पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। 80s वाले नवाज शरीफ जो डिफरेंट थे, जो बाद में सिविल सुप्रीमेसी के दाई हो गए थे, आइन और कानून की जिद्दोजहद करते हुए नज़र आते थे, वो एक वक्फा था, तवक्कुफ था, वो ख़त्म हो गया। अब वापस पहुंच गए जहां से बैक टू स्क्वायर वन शुरू हुआ था काम। देखिए, दानियाल साहब से बेहतर नून लीग को कौन पहचानता है। दानियाल साहब ने बड़ा वक्त गुजारा, तो मैं इनके तबसरे से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। आई एम श्योर कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसा ये सियासी बहस चलती रही कि कौन किस वक़्त, जिसको हम आम फहम ज़बान में इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं, कभी उसको किसी शख्स का नाम दे दिया जाता है। मुशर्रफ ईयर्स में उसका नाम मुशर्रफ था, कभी उसको इस्टेब्लिशमेंट कह दिया गया। ये जो एक पावर पाकिस्तान के अंदर जो डीप पावर है, कि एक ज़माना था कि लोग इस बात के ऊपर एक दूसरे से वाबस्तगी या गैर वाबस्तगी दिखाते थे कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कौन ख़िलाफ़ है।
اس بات کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو باتیں کرتے تھے کہ تم نے 80 کی دہائی میں یہ کیا اور 90 کی دہائی میں یہ ہوا اور آج کی دہائی میں یہ ہو رہا ہے، اور آج بھی ہم صرف تذکرہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ضرور کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے آج کے مسائل کا آج سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہمارے مستقبل کے مسائل کے لیے یہ تقریباً ارریلیونٹ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2014 میں کیا کیا، نواز شریف صاحب نے 80 کی دہائی میں کیا کیا، یا اس کے بعد 2000 کی دہائی کے اندر کس نے سیاست کے اندر ریزسٹنس دکھائی، کون آمریت کے ساتھ مل گیا۔ یہ ہم تاریخ کے پس منظر کے اندر تو ضرور باتیں پڑھتے رہیں گے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آج کے وقت میں، اب جب کہ سارا پاکستان، اس وقت تو پاکستان کی سوسائٹی تھوڑی ڈس انٹرسٹڈ تھی، آپ اخبار اور کنٹرول ٹیلی ویژن دیکھتے تھے، آج جب کہ سارا پاکستان یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اس تفریق کے اندر تم کس طرف ہو، کیا تم طاقت کے ساتھ ہو، کیا تم ایک سائیڈ کے ساتھ ہو جو طاقت ایکسرسائز کر رہی ہے، یا دوسری سائیڈ کے ساتھ ہو جو طاقت کو ریزسٹ کر رہی ہے، اس سوال کا جواب تمام سیاستدانوں کو آج کی تاریخ میں دینا پڑے گا۔ کسی کی بھی لیگیسی، خواہ وہ کتنی ہی اچھی ہو یا کتنی ہی بری ہو، وہ اس لمحے کو لیگیسی پہ پاس نہیں کر سکتا۔ آج کے نواز شریف صاحب کے فیصلے یہ ہیں کہ وہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، آج کے نواز شریف صاحب کے فیصلے یہ ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے، آج کے نواز شریف صاحب کے فیصلوں کے اوپر آج کی ان کی تاریخ اور ان کی لیگیسی لکھی جائے گی۔ لمحہ موجود میں جو کچھ کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف، اس کے نتیجے میں ضمیر حیدر صاحب، یہ آج بڑی جو ہے وہ ایک ورینگ خبر آپ کہہ سکتے ہیں، پریشان کن ڈان اخبار نے چھاپی کہ یورپی یونین جو ہے اس نے وارننگ دی ہے پاکستان کو کہ اپنے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو فار گرانٹڈ نہ لیں۔ اب ہم 8-10 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں، ہم جنٹری بیچ والے 18 سے 20 ملین ڈالر کی بات نہیں کر رہے، یہ 8-10 ارب ڈالر ہے جس کے لیے ہماری حکومتوں نے سکسیسیولی محنت کی تھی۔ آپ لوگوں نے ایک موریٹوریم کیا تھا، کیپٹل پنشمنٹ آپ نے آن ہولڈ ڈال دی تھی، 27 انٹرنیشنل کووننٹس اینڈ کنونشنز آپ نے بنائے، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا، اور آج اولاف سکوگ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف سے ملا ہوں، میں چیف جسٹس سے ملا ہوں، میں فیڈرل کیبنٹ کے ممبر سے ملا ہوں، اور میں نے ان سب کو یہ بتایا ہے کہ آپ ملٹری کورٹس جو ہے اس کی طرف مت جائیں، اس کے فیصلوں کو ریورس کریں، اپنے ہاں انسانی حقوق جو ہے ان کو بہتر بنائیں، ادروائز جون 2025 میں، یعنی اب چند ماہ کی بات رہ گئی ہے، جو ریویو ہونا ہے اس میں کچھ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ حکومت کو یہ کیا بالکل نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کو نہیں سہ پائے گا یہ ملک؟ بالکل عیسیٰ، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فار گرانٹڈ تو آپ کسی چیز کو بھی لے ہی نہیں سکتے ہو، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کو تو کسی چیز کو بھی فار گرانٹڈ لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جتنی والیٹیلٹی ہے، ہر چیز ایک دم کبھی کہاں پہ چھو رہی ہوتی ہے، کبھی کتنی پستی میں گری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، سیاسی عدم استحکام جو ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو معاشی استحکام تو دور کی بات ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ملٹری کورٹس کی بات آئی تھی تب سے یہ وارننگز آنا شروع ہو گئی تھی، نہ صرف یورپین یونین نے بلکہ برٹش گورنمنٹ نے بھی، یو ایس کی طرف سے بھی اس بات پر سوالیہ نشان آئے تھے بیسکلی کہ جناب یہ آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اور اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی پروویژن ہے آئین میں، اور ہم کسی قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے بعد جو سزائیں ہو رہی ہیں ان کو باقاعدہ جو آپ کا لیگل سسٹم ہے اس میں اپیل کرنے کی اجازت ہے، تو وہ اس میں پلی لے رہے ہیں کہ جناب وی وڈ سروائیو۔ نہیں لیکن وہ مانی تو نہیں نا۔ آج آپ اگر اولاف سکوگ کا بیان دیکھیں جو ان کا انٹرویو ہے ڈان پہ، اس میں تو وہ نہیں مان رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I have urged the government not to use military courts to pursue cases against citizens، لیکن ہم مصر ہیں کہ ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے نہیں مانا نا، آپ کا موقف نہیں مانا آپ کی حکومت کا، ابھی تک نہیں مان رہے نا، ابھی یہ پتہ لگ جائے گا ان کو کہ کیا بنتا کیا ہے۔ دیکھیں آپ کا مین سٹے جو ہے اس وقت آپ کا دو چیزیں پہ آپ کا بیسکلی اکانومی چل رہی ہے، ایک ہے آپ کے فورن ریمیٹنسز اور دوسرے ہیں آپ کے ایکسپورٹس کے پروسیڈز۔ اگر آپ اسی کے اوپر کلہاڑی چلانا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ چلائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کشکول اٹھائیں، ایک نہیں ہزار، آپ پوری کیبنٹ ایک ایک کشکول اٹھائے اور نکل پڑیں پھر صحراؤں میں اور ملک پھرتے رہیں اور پیسے مانگتے رہیں، کیونکہ اگر یہ ہو گیا، یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو گیا، ایک تو آپ کا ویسے ہی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی، اور پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔
آپ کے پاس امپورٹس کے لیے تیل کی امپورٹ کے لیے یا جو آپ کا جو بیسکلی آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو جس چیز سے بلڈ ہوتا ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس کچھ امپورٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں بچے گا. آپ کیا کریں گے؟ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اتنا بڑا بنا کر اگر آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو اس کا فائدہ کیا؟ یہ چھوٹی سی بات ہے, مان لینا کہ کیا ہے, آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم کوڈز ہیں, آپ کے پاس درجنوں قسم کے اور ٹولز ہیں جہاں سے سزائیں حکومت کو لگتا ہے وہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے, وہ سزائیں شاید نہیں ملیں گی یا پھر اس کی کاروائی اوپن ہوگی, کچھ ثبوت جو رکھنے ہوں گے. وہاں سے سزائیں ملتی ہیں عیسیٰ, اس کے بعد پارڈن بھی دی جاتی ہے وہیں سے. مطلب ایک وہاں پہ تو جناب دربار لگا ہوا ہے نا, دربار ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, وہ کہتا ہے بادشاہ سرکار مجھے معاف کر دیں, وہ کہتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا. یہ بھی ہو رہا ہے, پہلے سزا دے دیتے ہیں ملٹری کورٹ کے تحت اتنے سال اور اتنا ریگریس امپریزنمنٹ, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں بھیا بتاؤ, وہ کہتا ہے بھائی مائی باپ معاف کر دیں. معافی بھی مل رہی ہے, معافی بھی مل رہی ہے. ضمیر حیدر صاحب میرے ساتھ رہیں, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی, معاشی اور آئینی بحران پر. دانیال عزیز صاحب یہ بتائیے, بظاہر ابھی ضمیر حیدر بھی بات کر رہے تھے, ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں, لیکن جو ہمارے ہاں پاور ڈائنامکس ہیں, حکومتوں کی جو میں رہنے یا نہ رہنے کے جو پیمانے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہیں. آپ کا بیسٹ گیس کیا ہے کہ اس تمام کچھ چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہوں گی, لیکن یہ جو اوور آل ایک بیڑا غرق نظر آتا ہے, اس میں موجودہ حکومت, شہباز شریف صاحب, ان کا فیوچر کیا ہے؟ یہ اپنی ٹرم پوری کر پائیں گے اتنے سنگین چیلنجز کی موجودگی میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت پاکستان کو وہ اس آنے والے مہینے میں ہونا ہے, اور وہ آئی ایم ایف کا پہلا ریویو ہے جو کہ سیکنڈ پارٹ آف فیبری میں ہونا ہے. اس کی کٹ آف ڈیٹ جو ڈیٹا وہ ریویو کریں گے وہ دسمبر کی 31 تاریخ 2024 کا ہے. اس میں جو ایک سب سے بڑا خلا ہے جو ان کے دیے ہوئے ہدف ہیں اس میں فرق ہے, وہ تقریباً 400 ارب کا جو خسارہ ہے ریونیو کا ٹارگٹ کا, وہ ایک بہت بڑا مطلب پھوڑا بنا ہوا. اس کے لیے انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے باتیں کہ جناب اصل میں گروتھ ہی نہیں ہوئی تو ہم کیسے کلیکٹ کرتے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو ہمارا بجٹ میں وہ پیسے بچ گئے ہیں, اور دوسرا اسٹیٹ بینک نے ہمیں کچھ پروفٹس دے دیے ہیں تو لہٰذا اوور آل ڈیفیسٹ جو ہے سال کا وہ آپ کی تقریباً رینج میں ہی ہوگا, تو آپ ہمیں نہ کچھ. لیکن اس طرح ہے نہیں کہ جو یہاں پر آئی ایم ایف کا آفس ہے وہ کچھ مختلف بیان دے رہے ہیں کہ ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ کے تحت جائیں گے, کیونکہ جو ڈیسیجن ہوا تھا اس ایگریمنٹ کا اس کے ٹھیک 2 ہفتے بعد پھر ہماری ٹیم کو آنا پڑ گیا تھا اسلام آباد, 1 ہفتہ رہی تھی, اور وہاں تمام وارننگز انہوں نے کلیئرلی بتایا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو یہ بالکل ایک مطلب فرسٹ ٹرانچ کنٹری پاکستان مشہور ہے کہ آپ کو ایک ٹرانچ مل گئی ہے تو آگے کام چل پڑے گا, یہ نہیں چل سکنا, آپ اس کو عمل درآمد پہ لائیں. نہیں, جب یہ ساری بحث شروع ہوئی تھی نا تو اس وقت حکومت کے لوگ نا بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر امریکہ جو ہے اس سے ہمارے کو بہت بڑا دباؤ آتا ہے تو ہم تو پھر چائنا کے کیمپ میں چلے جائیں گے, ہم روس کے کیمپ میں چلے جائیں گے, ہمارے پاس تو بڑے آپشن ہیں, راستے کھلے ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیمپوں کی بات نہیں ہے, یہ تجربہ پی ٹی آئی کر کے دیکھ لیا انہوں نے کہ انہوں نے بھی شروع میں اپنی حکومت میں جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے یہ کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا, اور ستمبر میں ان کی اگست میں اور ستمبر میں انہوں نے کوشش کی کہ فرینڈلی کنٹری سے پیسے جمع کریں. دسمبر میں آ کے 6 بلین اکٹھا کر کے ان کی بس ہو گئی تھی, 13 ان کو چاہیے تھا, جو کہ ستمبر میں آئی ایم ایف نے ان کو کہا تھا کہ 13 بلین کا آپ کو پیکج چاہیے. کرتے کراتے پھر حفیظ شیخ صاحب نے آ کے ہاتھ باندھ کے تو وہی کام جو 6 انہوں نے اکٹھے کیے تھے وہ مائنس ہو گئے, اور 6 ارب کا آئی ایم ایف کا پیکج لے لیا, اور بعد میں انہوں نے یہ مانا بھی کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے ڈیلے کی ہے. تو یہ تجربہ پاکستان کر چکا ہے, تو پلیز اس کو ہمیں نئے طریقے نہیں ڈھونڈنے چاہیے کہ ویل کو انوینٹ کریں, یہ آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, آپ نے ایگری کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے پیسے لپٹے ہوئے ہیں وہ کوئی ایک ملک یا درجنوں ملک آپ کو دے نہیں سکتے. پہلے ہی مشکل سے آپ رول اوور کر رہے ہیں, جتنے آپ کے پاس 12 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ اپنا فورن ایکسچینج ریزروز کہلا رہے ہیں, وہ سب کے سب رول اوور کے ہیں. تو آپ کی رول اوور اکانومی ہے, آپ اس وہم میں نہ رہیں کہ آپ کو کہیں سے کوئی ایسی جو ہے نا وہ لائف لائن مل جانی ہے, وہ نہیں ملنی. تو اس لیے ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہوگا, اور وہ اس پہ بری طرح فیل ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کی جو پرفارمنس انگزائٹی ہو رہی ہے اس گورنمنٹ کی, بجلی کے معاملے میں, جو ایف بی آر کے معاملے میں, جو اہم چیزیں انہوں نے کرنی تھی, صرف بار بار اسی ایشو کے اوپر مختلف قسم کے درجنوں ٹاسک فورس بنا دینے, 3-4 پلانز اناؤنس کر دینے, اور مختلف قسم کے جو ہے نا زاویے بنا دینے, ورکنگ گروپ بنا دینے, اس کے بعد جو ہے ورکنگ گروپ نہیں چلے تو اس میں کمیٹیاں بنا دینی. فیصلہ تو کر نہیں پا رہے ہیں یہ.
تو جب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر معیشت جو ہے وہ تو دبتی جا رہی ہے. تو یہ وقتی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو آئی ایم ایف کی وجہ سے زیادہ تر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس کی وجہ سے یہ اسٹیبلٹی جاری و ساری ہے. انہوں نے تو کوئی ایسا اقدام نہیں لیا جس سے یہ بہت بڑی بات کہی. یہ 2-2 مہینے کی بجلی کی چیپیاں لگانے کی جو پہلے انہوں نے لگائی اگست میں وہ آئی ایم ایف نے منع کر دی, اب انہوں نے پھر سردیوں میں 2 مہینے کی چیپی لگا دی ہے. یہ کوئی پختہ یعنی یہ کمپنی چلے گی, شاید چلے گی, لیکن ایسے نہیں چلے گی. نہیں, میرا نہیں خیال ہے یہ اگر یہ آئی ایم ایف کا اس وقت یہ فرض کریں یہ ٹرانچ نہیں ملتا یا ان کو بہت سخت منی بجٹ لانا پڑتا ہے جو کہ آپ کا اسٹیٹ بینک گورنر پہلے ہی آپ کو اندیا دے رہا ہے کہ ایڈیشنل ریونیو میجرز آپ کو لانے پڑیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ بینک اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو منی بجٹ لانا پڑے گا. تو یہ جو آئی ایم ایف کے اگریمنٹ میں انہوں نے ایڈیشنل میجرز دیے ہیں ان کا تو کل رقم جو ہے وہ 40 بلین ہے. تو 1% جب آپ اوور کریں گے, ڈیفیسٹ اوور جائے گا, ابھی تو 6% پہ ہوور کر رہا ہے, تو آپ نے وہ 40 بلین امپلیمنٹ کرنے تھے, وہ بھی آپ نے نہیں کیے. تو پھر یہ کیسے چلے گا سارا کچھ؟ یہ اس لیے یہ ساری چیز جو ہے ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگا, آپ کا ریٹیل پہ ٹیکس نہیں لگا, آپ کا جو ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس تھا وہ نہیں لگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں, یہ مذاق تو نہیں ہے, یہ سارا آ رہا ہے اگلے مہینے. اور اگر یہ گڑبڑ ہوئی تو پاکستان کے لیے یہ نیا سانحہ بن جانا. صحیح. اس ایک طرف یہ منظرنامہ ہے سعد رسول صاحب, اور 48 گھنٹے کے وقفے میں پاکستان کی 2 سب سے بڑی عدالتیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج کہتے ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم, اس کے پیچھے ایک خط ہے, اس کو جب سنے گا فل کورٹ سنے گا, آئینی بینچ نہیں سنے گا. آج سینئر پیونی جج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جسٹس منصور علی شاہ وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ اور ایونچولی یہ 26ویں آئینی ترمیم 3 ہفتے کے وقفے کے بعد جب سنی جائے گی, درمیان میں جو 8 ججز کی تعیناتی ہونی ہے, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سنے گا کون؟ اب جو 8 جج آ جائیں گے ان کے سمیت فل کورٹ سنے گا, پہلے والا فل کورٹ سنے گا, یا آئینی بینچ؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو ہماری جوڈیشل لڑائی ہے یہ آسانی سے اور جلدی ریزالو ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کی 2-3 ایونیوز جو یہاں سے آگے آپ کے سوال سے نکلتی ہیں میں وہ واضح کر دوں اور بتاؤں کہ کیوں یہ میرے خیال میں بھی ریزالو نہیں ہوگی. پہلے تو حکومت کا یہ ڈیمانڈ بھی ہے, ان کی امید بھی ہے کہ 26ویں ترمیم کا کیس یہی آئینی بینچ سنے اور فیصلہ کر دے اور سب لوگ ایکسیپٹ کر لیں. صحیح. لیکن اگر اسی بات کو بھی آگے بڑھایا جائے تو کیونکہ یہ مقدمات 26ویں آئینی ترمیم کے آرٹیکل 184(3) کے نیچے سنے جا رہے ہیں, یعنی کہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشنز میں سنے جا رہے ہیں, تو ان تمام کے اندر ایک انٹرا کورٹ اپیل بھی فائل ہو سکتی ہے جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ 184 کی کیسز میں اپیل فائل ہو سکتی ہے جس میں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والی اپیل سنی گئی تھی. تو آپ اس کے خلاف ایک اپیل فائل کریں گے جو ان ججز کے سامنے جائے گی جو اس کو نہیں سن رہے باقی ججز میں سے ایک لارجر بینچ ہے, اور وہ اس 8 ممبر سے بڑا یعنی کہ کم از کم 9 ممبر کا بینچ بنانا پڑے گا. حکومت کو یہ لگتا ہے, جب آپ اس ٹیپ کو رول فارورڈ کریں تو حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اس لمحے ہمیں باقی جو تمام جج صاحبان ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر, دیگر لوگ عطر اللہ صاحب وغیرہ شامل ہیں, ان کے بینچ کے سامنے ایک اپیل سنوانی پڑے گی. تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی کے کچھ جج, معذرت ہمارے دوست کہتے ہیں بھرتی کر لیں, میں اس لفظ سے ایگری نہیں کرتا لیکن چلیں ایلیویٹ کر لیں, تاکہ جب اپیل کی سٹیج آئے 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمے کی تو ہمارے پاس جج صاحبان موجود ہوں. اور اسی کورٹ پیکنگ کے پروسیس کے اندر, اس کو کورٹ پیکنگ امریکہ کے اندر 1940s کے روزویلٹ کے ٹائم سے اس کو کورٹ پیکنگ کہا جاتا ہے. اسی کورٹ پیکنگ کے عمل کے اندر اگر ججز ایک دفعہ تعینات ہو جائیں اور آپ کو یہ پریشر واقعی پڑ جائے کہ نہیں 26ویں ترمیم بھی آئینی بینچ نہیں سنے گا, وہ شروع میں ہی فل کورٹ سنے گی, تو آپ جب فل کورٹ بنائیں تو اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسی آوازیں اتنی مائنورٹی میں ہو جائیں, کیونکہ آپ کے پاس پورے آئینی بینچ کے ممبران بھی ہیں اور مزید جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کے اندر تعینات کریں ایک ایسے کمیشن کے تھرو جس میں حکومت کی میجورٹی آواز ہے یا حکومت کی پریڈومیننٹ آواز ہے. یہ سارا پروسیس, میں اس میں صرف ایک گزارش کروں, یہ سارا پروسیس اس سیاسی لمحے میں شاید حکومت کو کوئی 2 بینیفٹس دے جائے. اس میں کانفلکٹ ہے, اس میں جوڈیشل لڑائی ہے, اس میں دیگر چیزیں ہیں, لیکن جتنا دیر پا نقصان یہ پاکستان کو جوڈیشل سسٹم کے اندر ٹنکر کر کے کیا گیا ہے
یہ سیاسی لمحہ تو گزر جائے گا. آج کوئی شخص پرائم منسٹر ہے, کھا گئی یہ زمین آسماں کیسے کیسے, کل کوئی اور ہوگا, اگلے دن کوئی اور ہوگا. یہ 6 مہینے کا لمحہ نہیں ہوگا تو سال کا ہوگا, سال کا نہیں ہوگا تو 2 کا ہوگا. یہ ایک چھوٹا سا سیاسی لمحہ ہے. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں آئینی ترمیم اس طرح کے موقعوں پہ کی گئی. ویسے ایک بات دیں شہباز شریف صاحب کو, وہ لمحہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ UN جنرل اسمبلی کے پوڈیم پہ کھڑے ہوئے تھے, لوگوں نے کہا یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا, لیکن وہ آ گیا ان کی زندگی میں. بس جی, ان کا آخری چانس ہے, پہلا اور آخری چانس ہے. عزت دینے والا ہے اور عزت لینے والا بھی ہے, اتنی ہی اس میں بات ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم نے سسٹم کو پرماننٹلی ڈیفارم کر دیا ایک سیاسی لمحے کو کیٹر کرنے کے لیے, خواہ وہ 58(2)B کے تھرو ہو, خواہ واپس اس کو اندر ڈالنے کے لیے ہو, عدالت کو کچھ پاورز دینے کی ہو, واپس لینے کی ہو, جوڈیشری کے اندر سپلٹ کریٹ کرنے کی, جب بھی ہم نے انسٹیٹیوشنل پاور کو شفٹ کیا اپنے لوکل ٹیمپرری سیاسی مقاصد کے لیے, تو وہ مقصد تو شاید 6 دن ایکسٹینڈ کر گیا لیکن جو پرماننٹ ڈیمیج پاکستان کو ہوا وہ دہائیوں بعد بھی لنگر آن کرتا ہے. اس 26ویں ترمیم اور اس کے تابع کی گئی کارروائی کے ساتھ بھی تقریباً یہی حال ہے. یہ ہانٹ کرتی رہے گی ہمیں. ضمیر حیدر صاحب, تحلیل کر دی کمیٹی اور وہ رابطہ کمیٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے. ایک MQM کی رابطہ کمیٹی ہوتی تھی, اب ایک رابطہ کمیٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بن گئی ہے, جس نے ایک براڈر الائنس بنانا ہے اپوزیشن کا. 8 فروری کو کوئی بڑا شو آف پاور تحریک انصاف پلان کر رہی ہے, جو انہوں نے بہرحال گزشتہ 3 سالوں میں بڑے بڑے پاور شو کیے ہیں, بڑی بڑی پبلک گیدرنگز کی ہیں. گورنمنٹ کے لیے آپ مشکل دیکھ رہے ہیں, ہاٹ واٹرز میں ہوں گی سارے معاملے؟ دیکھیں, پہلے تو دیکھنا ایسا یہ ہوگا کہ کیا واقعی یہ جس گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں, یہ گرینڈ الائنس, کیونکہ ہمارے پروگرام میں تو بتا کے گئے تھے ان کے ایک سینئر لیڈر کہ جی ہم اس گرینڈ الائنس کے تھرو ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا حکومت کے سامنے رکھیں گے, اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر یہ جو گرینڈ الائنس ہے اپوزیشن کا, یہ اسٹریٹ پہ آئے گا. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت بڑی طاقت ہے, اسٹریٹ پاور ہے, ہماری تو ہے ہی ہے, PTI کی وہ ہے, کیا مانتے ہیں. پھر سنی اتحاد کی اپنی ایک اسٹریٹ پاور ہے جو کہ ابھی اس وقت PTI بنی ہوئی ہے, وہ بھی ساتھ ہوگی. پھر MWM کی ایک اپنی ایک اسٹریٹ پاور ہے جو کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی بھی, جتنا بھی ان کے اندر دم ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹریٹ پاور میں ہوں گے, اور پھر وکلا بھی ہمارے ساتھ اسٹریٹ پاور میں ہوں گے. تو بیسیکلی یہ رابطہ کمیٹی جو ہے یہ گرینڈ الائنس بنانے کے بعد ایک گرینڈ شو کرنے جا رہے ہیں روڈ پہ, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چیزیں اب ٹیبل پہ تو سالو ہو نہیں سکتی. ختم ہو گئی نا بات, کمیٹی آپ نے ڈیزالو کر دی جو کہ بات چیت کر رہی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پریشر جو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو رابطہ کمیٹی ہے, یہ صرف اور صرف گرینڈ الائنس اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے ہے, یا پھر یہ کہیں اور بھی رابطہ کریں گے؟ کیونکہ کمیٹی تو وہی ہے, کیونکہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. تو اور ان پہ الزام بھی یہی لگ رہا ہے کہ جناب یہ تو واک آؤٹ اس لیے کر گئے کیونکہ ان کا بیک ڈور چینل اوپن ہو گیا ہے, تو اس لیے اب یہ کمفرٹیبل ہیں. نہیں, بیک ڈور چینل تو بند نہیں ہو گیا. خان صاحب کے ٹویٹر سے یہی لگتا ہے. کس کے؟ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہی لگتا ہے کہ بیک ڈور ختم ہو گیا. چل بالکل صحیح ہے, بالکل ختم ہو گیا, ڈن ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے, اس کا الٹیمیٹ کیا ریزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں؟ یہ واضح طور پر یہ جب خود کلیم کیا میرے پروگرام میں بیٹھ کے جناب کہ یہ ان سب کے پاس جتنی یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے, ان کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے. صحیح. تو یہ پہلے سے کرانا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھائی جان بس اب حکومت, میرا نہیں خیال کہ پریشان ابھی ہے, لیکن شاید آنے والے دنوں میں ہو جائے. یہ صرف ان کی وجہ سے نہیں, گرینڈ اپوزیشن الائنس کی وجہ سے نہیں, عیسیٰ یہ پریشان ہوں گے اتنی حرکتوں کی وجہ سے, جن کی طرف اشارہ دانیال عزیز نے بھی کیا ہے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں, جو قسم کے یہ کام کر رہے ہیں, یہ اپنے پیروں پہ کلہاڑا مار, حرکتیں چلنے والی نہیں ہیں. ٹھیک ہے ضمیر حیدر صاحب, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. چودھری دانیال عزیز صاحب, ضمیر حیدر, بیرسٹر سعد رسول میرے ساتھ موجود تھے. 2021 میں دنیا کے بڑے بڑے جو دنیا میں حکومتیں چلانے والے پائلٹس ہیں, انہوں نے صدا لگائی تھی بیلی لینڈنگ ہونے والی ہے, بریس فار دی امپیکٹ. یوکرین والی جنگ تھی, 2 بڑے پرفیکٹ سٹارمز برو اپ ہو رہے تھے, پیٹرولیم پروڈکٹس کا, فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس, اور ہم نے وہاں پر تجربات شروع کیے. آج 2025 ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ٹیرفز کی بات ہو رہی ہے, پرانی چپکلشیں ختم کر کے نئی کا آغاز ہو رہا ہے, پابندیوں کی بات چل رہی ہے. ہمارے تجربات جاری ہیں, اور پاکستان اس وقت جس سیاسی, معاشی اور آئینی بحران کا شکار ہے,
खुदा ही बचा सकता है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। हम चाहते हैं कि इस्तेहकाम हो, लेकिन ये इस्तेहकाम लाते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।